अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत साजी की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होती जा रही है। हमने देखा कि अमरीका की 30 अगस्त की दी गई डेडलाइन में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। अमरीका और वेस्ट में हम देख रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स के साथ बात करना शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि अगर तो अहदाफ मुकम्मल नहीं होते तो ये तारीख एक्सटेंड भी की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तालिबान इस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। तालिबान की जानिब से वार्न किया गया है कि अगर गैर मुल्की फ़ौजें अफगानिस्तान से एक हफ्ते में नहीं निकलती तो फिर उनकी जानिब से कहा गया है कि सख्त नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। अब आगे अफगानिस्तान में सूरत हाल क्या होगी, अब से कुछ देर पहले तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क में इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत जारी है, लाहेमल तैयार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुसलसल फतूहात के बाद तालिबान को पहली बार जो है मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। पंजशेर के इलाके में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। आगे सूरत हाल क्या बनेगी, एक तरफ अमरीकी इनखला के हवाले से बात हो रही है, दूसरी तरफ पंजशेर में सूरत हाल कशीदा है। अफगानिस्तान की तमाम तर सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन 3 साल की हुकूमती कारकर्दगी पर हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ कहा जा रहा है, बड़ी बात हो रही है कि क्या कुछ अचीव किया हुकूमत ने इन 3 सालों में, क्या कुछ मजीद जो है वो अचीव करेगी हुकूमत। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इक्तिसादी महाज पर हुकूमत ने क्या खोया, क्या पाया, क्या कुछ मजीद करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हुकूमत दावा कर रही थी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो ठीक हो गया है, ट्रेड डेफिसिट ठीक हो गया है, रुपया मुस्तहकम हो गया है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ कि एकदम से जो डॉलर है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, इसके साथ साथ महंगाई जो है वो काबू से बाहर हो गई। इस सूरत हाल पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सफीर अफगानिस्तान अयाज वजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब आपके वक्त का। अयाज वजीर साहब, हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील हो रही है, हुकूमत वहाँ पर बन नहीं पा रही। दूसरी तरफ पंजशेर का जो इलाका है वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी हद तक कशीदा दिखाई दे रही है। अमरीकी इनखला के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। आपसे कुछ देर पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी फ़ौज जो है वो दी गई डेडलाइन तक इनखला करे, वरना फिर जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सामने आ सकते हैं। तो सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप, आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि तालिबान और अमेरिका का जो एग्रीमेंट हुआ था दोहा में, उसमें दोनों ने एग्री किया था कि 31 अगस्त को तालिबान उनके खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे और 31 अगस्त तक ये लोग सारे निकल जाएंगे फॉरेनर्स अफगानिस्तान से। तो तालिबान उस मुआहदे पे सीरियसली अमल कर रहे और तवक्को करते हैं कि ये दूसरे लोग भी चले जाए मुल्क से। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से ज्यादा शायद बरतानिया परेशान है कि ये बाकी एक हफ्ते में वो सारे लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो उसने एक इमरजेंसी सेशन G7 मुल्कों के सरबराहों की बुला ली है और उसमें मेरा अंदाजा ये है कि वो थोड़ा सा ये डेट एक तरफा अगर तालिबान न माने बढ़ाएंगे। हालांकि तालिबान ने तो कहा है कि अगर उस डेट को मीट न किया अमेरिका ने तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बहरहाल ये तो देखेंगे कि आगे किस तरह डेवलप होता है। दूसरी बात रही, आपने पंजशेर की बात करी, ठीक है, पंजशेर में अहमद शाह मसूद का बेटा हुआ है। वो शायद कह रहा है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका चाचा जो है, जो उसके बाप का भाई वली मसूद, वो तो इधर डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान भी आया था, इसी कोशिश में लगा हुआ है कि तालिबान के साथ किसी तरह अंडरस्टैंडिंग हो कि ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनाए। तो पंजशेर में टेंशन जरूर है, लेकिन मेरी इत्तला कल शाम लेट तक की है, लेटेस्ट जो मुझे मिली थी, कि तालिबान ने शायद उनको 4 घंटे की मोहलत दी थी
کہ آپ تسلیم ہو جائیں ورنہ 4 گھنٹے کے بعد ہم پھر کچھ نہیں سنتے. تو پھر اس کے درمیان میں وہاں کے جو بڑے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ درمیان میں آ کے پڑے اس میں اور طالبان کی ریکویسٹ کی کہ 4 گھنٹے سے مدت ذرا بڑھا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو. تو ابھی تک اگر وہاں لڑائی نہیں ہوئی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید بات چیت مثبت طریقے سے آگے جا رہی ہے، اور امید تو ہے کہ پنجشیر میں بھی لڑائی اس لیے نہیں ہوگی کہ پنجشیر کے علاوہ جتنے تاجک، اور پنجشیر تو سارا تاجکوں کا ہے، بہرحال اگر نان پٹھان ازبک بھی شامل کر لے یا دوسرے لوگ بھی شامل کر لے تو ان کے سرکردہ لیڈران تو لگے ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ حکومت سازی میں. تو پنجشیر ایک اکیلے کی وادی رہ جائے گی. پھر طالبان کے پاس کوئی آپشن ہوگا نہیں اس کے خلاف قدم اٹھانے کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. احتشام صاحب، ایک طرف یہ پنجشیر کا معاملہ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں احمد مسعود نے ایک انٹرویو بھی دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سوویت یونین کا سامنا کیا تو ہم طالبان کا بھی سامنا کریں گے، ہم لڑیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے گی، معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا؟ دوسرا سر، جو امریکی انخلا کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں صورتحال جو ہے وہ ایک بار پھر کشیدہ ہو سکتی ہے اگر انخلا نہیں ہوتا تو؟ سونیا، 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات کر کے میں بھی چاہوں گا بیسر صاحب سے میں بھی سوالات پوچھوں. دیکھیں، اس وقت جو پنجشیر کا معاملہ ہے، برطانیہ کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی معاملات وہاں پہ ٹھیک ہو گئے ہیں، ہتھیار ڈالنے کی بات اس طرح نہیں ہو رہی. کہا جا رہا ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات تیزی سے ہو رہے ہیں، ایک جگہ کہا گیا کہ جی طے ہو گئے. دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سی آئی کے ڈائریکٹر کی بات ہوئی ہے، یہ نیو یارک ٹائم کی خبر ہے کہ جی ملا عبدالغنی برادر، جو اب کہا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ یا چیئرمین ہو گئے افغانستان کے، ان سے بات ہوئی ہے. اب دیکھیں، یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہے، امریکہ ڈیڈ لائن 31 اگست کی اڈہیر کرنے کی بھی بات کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دھمکی بھی دیتا ہے، ویسٹ بھی دے رہا ہے. دوسری طرف طالبان بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈیڈ لائن میٹ نہ کی تو وارن کر رہے ہیں کہ جی پھر اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. دیکھیں، گریٹ گیم سونیا اس ریجن میں خاص طور پہ اس علاقے میں شروع ہو گئی ہے. بہت سے لوگوں کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں، خاصی طاقتوں کے. دیکھیں، ایک دم سے G7 کنٹریز کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ بہت کچھ طے ہونے جا رہا ہے کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی زیادہ صورتحال جو آگ جا کے رکی ہوئی ہے وہ کابل ایئرپورٹ پہ ہے کہ جی کس طرح لوگ جائیں گے نہیں پائیں گے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی 5,725 امریکن نکل گئے ہیں، 15,000 امریکن نے اور نکلنا ہے وہاں سے. اور بقول پریزیڈنٹ بائیڈن کے کہ کوئی 40 سے 50,000 ہمارے وہ اخوانی جو ہمیں سپورٹ کرتے رہے، جو ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، ان کو بھی ہم نے نکالنا ہے وہاں سے. اب کیا طالبان اس کو موقع دیں گے نکالنے کا، یا وہ جو کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں کہ جی فرض کریں، بظاہر تو بالکل یاد وزیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایک معاہدہ 29 فروری کو پچھلے سال ہوا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم چلے جائیں گے. یہی ڈے 1 سے تو ان کا جھگڑا یہی ہے کہ ہماری سرزمین پہ آپ کیوں بیٹھے ہیں وہاں کے. تو وہ تو غاصب کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں نا، کوئی مانے نہ مانے تو غاصب تو تھے وہ. تو تاریخ میں توسیع کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مقاصد صرف یہی ہے کہ اتنا زیادہ سونیا کرٹیسزم ہے. آج دیکھ لیں فاکس نیوز کو، دیکھ لیں نیو یارک ٹائم کو، دیکھ لیں واشنگٹن کو، ابھی دیکھ لیں 12 سے 15% کہتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی ریٹنگ نیچے آ گئی ہے. سوالات کے جواب نہیں دے پا رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی رسوائی دیکھنی پڑ رہی ہے صدی میں، امریکہ کو کبھی دیکھنے نہیں پڑی. یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں پھر جھنجھلاٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں، یہی بات بورس جانسن جو سوال کر رہا ہے وزیر اعظم برطانیہ کا، ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا نکلتے وقت، اور انقلاب کی بات ہوئی وہ نہیں بتائے گی. فرانس ناراض ہے. فرانس نے تو آج باقاعدہ طور پہ یا صاحب اعلان کر دیا ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا. دیکھیں، اب اس ساری صورتحال میں ہمارے فارن منسٹر جو ہے نا وہ 4 ملکوں کے دورے پہ گئے ہیں سینٹرل ایشیا کے. ہمارے سٹیکس بھی آئی ہیں جس طرح ریجن کے ممالک کے بھی آئی ہیں. ہمارے فیئرز بھی اسی طرح ہیں جس طرح باقی کے بھی ہیں. دہشت گردوں کے بارے میں، ایک پائیدار حکومت بننے کے بارے میں، انکلوسیو حکومت بننے کے بارے میں جو ساری دنیا کہہ رہی ہے. لیکن اہم سوال میں برگیڈ صاحب یا صاحب آپ سے پوچھوں گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، سب سے اہم سوال میری نظر میں یہ ہے کہ اس وقت معاشی صورتحال اس وقت جو ان کی ہے، ابھی دیکھ لیں کہ 30 تاریخ آنے والی ہے، 31 تاریخ کے بعد سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے، ملک کا نظام کو چلانا ہے. ابھی امریکن نے جس طریقے سے $9.4 بلین کے آپ کے افغانستان کے فارن ریزروز وہ فریز کر دیے ہیں. $400 ملین کی ہنگامی امداد
جو ہے نا وہ طے ہوئی تھی $650 ملین کے IMF کے پروگرام میں کرونا والی، وہ نہیں ملی. ہمیں $2.7 بلین آج بائی دی وے ہمیں مل گئے ہیں، ہمارے ریزلٹس بہتر ہو گئے. تو میرا سوال یاسر صاحب آپ سے ہے کہ ان حالات میں ایک طرف طالبان پہ وہاں کے لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اعتماد کا فقدان ہے. جو شہر میں لوگ ہیں، جتنے انٹرویوز باہر سے CNN اور باقی لوگ دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی بھی خطرہ ہے کہ ہمارے گالے کاٹے جائیں گے. کس طرح طالبان اپنا اعتماد لوگوں میں بحال کریں، یہ کتنا مشکل سوال ہے. اور دوسرا یہ اقتصادی طور پہ پیسہ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، یہ معاملات کیسے چلائیں گے؟ جی ایاز صاحب. جی بالکل، پہلے تو یہ اعتماد سازی کی بات کرتے ہیں. طالبان کا اس مرتبہ جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی پازیٹیو سٹانس ہے، بہت ہی پونک کے قدم رکھ رہے ہیں. ہر ایک سٹیٹمنٹ ان کے ترجمان کا لوگوں کا اعتماد مزید بحال کرتا رہا ہے. لیکن چونکہ ماضی کی تلخیاں اتنی سخت ہیں، وہ دونوں اتنے زیادہ ایک دوسرے کے گلے پڑ چکے ہیں پاسٹ میں کہ اس کو بلانا اتنی آسان بات نہیں ہے. حالانکہ طالبان نے تو عام معافی کا اعلان بھی کر لیا. جو کچھ توقع ہم یا ساری دنیا ان سے کر رہے تھے، انسانی حقوق کا، عورتوں کے کام پہ جانے کا، لڑکیوں کے اسکول جانے کا، تو وہ ساری باتیں تو انہوں نے کہہ دی کہ وہ کرتی رہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹیلی ویژن پہ انٹرویو بھی دے دیے، خود بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو وہ چیزیں تو ہو رہی ہے، لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے. لیکن اصلی امتحان تب ہوگا کہ اللہ کرے ان کا آل انکلوسیو حکومت بن جائے. جب وہ گورننس شروع کر لے تو اصلی امتحان اس دن سے شروع ہوگا. ابھی تو لوگ خوش ہیں کہ چلو اگر کچھ انہوں نے غلط قدم اٹھانے ہوتے تو یہ شروع میں، چونکہ حکومت ابھی نہیں ہے، وہ صرف لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر رہے ہیں طالبان، تو اس وقت بڑے پیمانے پر شاید وہ باتیں ہو جاتی. لیکن ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکہ زنی، چوری، بدماشی، اسٹریٹ کرائم یہ نہ ہو، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اعتماد تو آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے. یہ بڑا اہم دوسری چیز پلیز بات کیجئے. دوسری بات آپ نے ان کے فائنانسز کی. بالکل امریکہ نے، آپ نے صحیح کہا، ان کے پیسے روک لیے اور جو وعدہ کیا تھا ان کو دینے کا وہ بھی روک لیا. لیکن امریکہ میں نے دیکھا ہے، یو وڈ ایگری آئی ایم شیور ود می، کہ امریکہ ہمیشہ گول پوسٹ افغانستان میں چینج کرتا رہتا ہے. اپنے مطلب کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کل کیا کہا تھا، بس آج جو میری مرضی کے مطابق ہے میں وہ کروں گا. تو انہوں نے تو ہاتھ روک لیے. لیکن پازیٹیو ایک چیز یہ ہوئی کہ ایران نے افغانستان کو آئل سپلائی شروع کر لیا. یہ ان کو بڑی ریلیف مل گئی. دوسرے، افغانستان کے جو بارڈر کے سے جو انکم آتی ہے، پاکستان بارڈر سے، ایران بارڈر سے، سنٹرل ایشیا کے بارڈر سے، وہ بھی خاصی انکم ہے. اور پھر طالبان کی حکومت مائنڈ اٹ، وہ ہمارے دوسرے حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ بے تحاشا پیسہ آیا اور وہ بے تحاشا لگاتے رہتے ہیں. وہ پیسہ بڑا پونک کے لگاتے ہیں. جو پچھلی میں نے ان کی حکومت دیکھی تھی تو وہ تو خود بھی روکی سوکی کھاتے ہیں، تو دوسروں کا بھی توقع کرتے ہیں کہ مشکل حالات میں گزارا کرنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کر لوں، تھوڑا وقت لوں گا، کہ اگر مغرب پابندیاں لگا بھی لے، امریکہ، یورپ ساری پابندیاں لگا دے، لیکن اس ریجن میں جو ایک الائنس بن رہی ہے، چین، روس، ترکی، ایران، پاکستان، پھر یہ لوگ شاید ان کو کوئی طریقہ نکال کے اتنے فائنانسز دے دیں گے کہ ان کی حکومت بالکل کولیپس نہ کر جائے. اگر کولیپس کر لیا تو پھر تو بالکل وہ مشکل ہو جائے. چلیں، یہ تو سلور سلور لائننگ آپ نے بڑی اچھی بتائی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرم میں کچھ نہ کچھ مینج کریں گے، لانگ ٹرم میں ریجنل کنٹریز آگے آئیں گے. اب یہ سارے یاز صاحب اس پروسیس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. ایک طرف امریکن کا نقطہ نظر ہے، ان کی پریشانی ہے G7 کنٹریز والے کیا سوچتے ہیں. پھر دوسرا طالبان کی ایک انکلوسیو گورنمنٹ کب تک بنتی ہے. لیکن پروسیس میں ایک چیز جو سب کو پریشان کر رہی ہے ریجن میں، اور سب سے زیادہ شاید ہمیں اور ایران کو کر رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے 15-20 ہزار 3 جیلوں سے لوگ چھوڑ دیے گئے، قیدی چلے گئے چھوڑ کے، اس میں داعش کے بھی لوگ ہیں، کچھ TTP کے بھی ہیں، کچھ ہارڈ اینڈ کرمنل بھی ہیں. اب زیادہ ہم لوگوں کو خطرہ ہے، نہیں پاکستان، ایران اور کچھ اور ممالک کو، کہ یہ جو نکل کے آئی ہیں، اگر ایک طرف
طالبان کی حکومت مینیج کر رہی ہے کہ کرائم ریٹ وغیرہ یہ کم از کم ٹھیک ہو, اس کو صحیح رکھیں, تو یہ کوئی پروسیس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ لیں دہشت گردی کے واقعات جس طریقے سے بلوچستان سائڈ سے بھی اور کے پی سائڈ سے بھی ہوئے ہیں, تو یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں. آپ کو کتنا کیسے لگتا ہے کہ یہ جو بندے باہر چھوٹ کے آئے ہیں یہ ہمارے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ پریشانی تب پیدا کر سکیں گے کہ اگر خدا نہ کرے اگر افغانستان میں بد امنی پھیل گئی, مشترکہ حکومت نہ بنی, وہ سول وار ٹائپ کے ساتھ شروع ہو جائے, پھر تو یس یہ بڑے خطرے کی بات ہے. لیکن افغانستان کے اندر میری رائے یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جنگ سے تنگ ہے, وہ امن چاہتے ہیں. طالبان بھی امن چاہتے ہیں, طالبان کے مخالفین بھی امن چاہتے ہیں, عورتیں مرد سب یو نیم اے گروپ, وہ سب چاہتے ہیں کہ امن آ جائے. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ طالبان اوپر بیٹھا ہے یا کون بیٹا ہے, امن آ جائے. تو اس امن کے بنانے میں آل انکلوسیو حکومت کا بہت بڑا رول ہوگا. اس کے لیے طالبان کو بہت ہی محتاط اور کیئرفلی سٹیپ اٹھانے پڑیں گے کہ وہ بن جائے. جب وہ ایک مرتبہ بن جائے پھر اس کی ساری افغانستان کے اوپر گرفت ہوگی. پھر ان بدماشوں کو, چور چکوں کو پناہ نہیں ملے گی. جو آدمی بدماشی کرتا ہے یا اس طرح ملیٹنٹ ہوتا ہے وہ تب شیر ہوتا ہے, تب تکڑا ہوتا ہے اگر اس کو چھپنے کی جگہ ملتی ہے. جب چھپنے کی جگہ نہ ملے, پیچھے سے مدد کرنے والوں کو راستہ نہ ملے, تو وہ کہاں کام کرے گا. پاکستان کی اپنی ماشاءاللہ سیکیورٹی ایجنسیز بڑی سٹرانگ ہے. اس طرح دوسرے ممالک, ایران بھی, سینٹرل ایشیا, چین, وہ سب اپنی جگہ تو ٹھیک ہے. صرف فکر اگر ہے وہ افغانستان کا ہے, اور وہ تب ٹھیک ہوگا جیسے میں نے عرض کر لیا, آل انکلوسیو حکومت پہ کسی بھی قیمت پہ طالبان کوشش کر کے کہ وہ بنا لے. پھر یہ سارے جو کنسرن ہے, جو ڈر اور خوف ہے, یہ سارے ختم ہو جائے. صحیح. تو ایاز وزیر صاحب, این ڈی اے سے را کا جو گٹھ جوڑ رہا ہے ماضی میں افغانستان کے اندر, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف جس طریقے سے دہشت گردی وہاں سے ہوتی رہی ہے, اب طالبان بڑے واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. خاص کر بھارت کو وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کا چھوڑ دے. اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بڑے کنسرن شو کیے گئے اور اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا, اس پر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے طالبان کی جانب سے جو کہ تحفظات سنے گی, اور ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات حل کرے. تو سر, اس سارے صورتحال کے بعد, اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر اب زائل ہو گیا ہے یا ختم ہو جانا چاہیے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت بنتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی پاکستان میں متحرک ہوگی؟ دیکھیں, یہ تو پھر مجھے اپنے آپ کو پھر دہرانا پڑے گا. پچھلے میرے جواب میں اس کا جواب پنہا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک آل انکلوسیو حکومت آتی ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کنسرن بھی ایڈریس ہو جائیں گے. بشمول ہندوستان کسی کو بھی افغانستان کا سوائل استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. پچھلا جو ہوا تھا وہ تو ہو گیا, اس کو ریورس نہیں کر سکتے, لیکن آئندہ کا دار و مدار امن اور بد امنی کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر آئندہ ڈسپنسیشن بنتی ہے نہیں بنتی. اگر بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے. اگر وہ امن لے آئے ملک کے اندر, امن بحال ہو جائے تو ہم سب کے وارے نیارے ہوں گے. لیکن اس امن کے دشمن خاصے بڑے بڑے ہیں اور طاقتور بھی ہیں, تو بڑا پونگ پونگ کے ان کا افغانیوں کو بھی قدم رکھنا پڑے گا. اور ہم جو امیجیٹ نیبر ہے ہمیں بھی بہت ہی زیادہ محتاط ہونا پڑے گا, کیونکہ ان ممالک کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اس میں ایاز صاحب ایک چیز میں چاہتا ہوں, تھوڑا سا وقت ہے, آپ سے زیادہ سوال کر لیں. عام معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی, پہلا سوال بھی میرا تھوڑا سا اسی طرح کا ہے کہ عام معافی جو اعلان کیا گیا اس کا اثر زیادہ لوگوں نے نہیں لیا. وہاں پہ لوگ جو خبریں آپ یا تو ویسٹرن میڈیا اس طرح کے دکھا رہا ہے کہ جی پچھلی دفعہ بھی طالبان جب آئے تھے عام معافی کی بات کی تھی, لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے گلے کاٹے گئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دہرائیں گے نہیں؟ دوسرا, یہ سیاسی استحکام جو 60 برسوں سے وہاں نظر نہیں آ رہا, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں طالبان؟ میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان اس مرتبہ کوئی بھی ظلم کریں گے. اگر ظلم کرنا ہوتا تو دیکھو, لیٹس ناٹ فرگیٹ دوستم نے ان کے ساتھ کیا تھا جب 9/11 ہو گیا.
تو کنٹینر میں کتنے لوگ روسٹ کرائے تھے. لیکن یہ باتیں نہ کرے تو بہتر ہے. یہ تلخ حقیقتیں ہیں, اس سے برا تاثر پھیلتا ہے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو جنگ میں بقول شخص محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. تو جب یہ آ رہے تھے تو طے کر رہے تھے کہ یہ جنگ ہے, ہم جب قابو کر لیں گے پھر امن ہوگا. لیکن وہ جنگ میں بھی بہت ہی محتاط رہے. انہوں نے وہ جنگ نہیں لڑی جو ملک کو فتح کرنے کے لیے ہوتی ہے. تقریباً سارا پولیٹیکل گیم کھیلا کہ لوگ آرام سے یا ہتھیار پہن کے یا جنگ نہ کرے یا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. تو میرا اور دوسری ایک منٹ, دوسری بڑی بات یہ کہ طالبان کو بھی پتا ہے کہ پچھلی طرح کرنے کا اب ان کے پاس آپشن ہے ہی نہیں. دے ہیو نو آپشن ادر دین کہ آل انکلوسیو اور امن اور اعتماد بحال کرنا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے رویے میں جو بدلاؤ آیا ہے آگے بھی یہی صورتحال آئے گی. بہرحال بہت بہت شکریہ. افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر جناب ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین, جب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بعد خوش آمدید. ناظرین, 3 سالہ حکومتی کارکردگی پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بات ہو رہی ہے, لیکن ان 3 سالوں میں اقتصادی طور پر صورتحال کیا رہی, اس پر ذرا آج بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات جناب مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آپ کے وقت کا. مزمل اسلم صاحب, پی ٹی آئی جب گورنمنٹ میں آئی تو سب سے بڑا چیلنج معیشت تھا. آپ کو کیا لگتا ہے 3 سالوں میں معیشت کے میدان میں کیا کچھ اچیو کیا گورنمنٹ نے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں, پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ IMF کی طرف سے $2.7 بلین بھی دیے گئے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس سے صورتحال میں بہتری آئے گی؟ ڈالر کی جو اڑان تھی اسے قابو پایا جا سکے گا؟ روپے کی قیمت مستحکم ہوگی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اچیومنٹ جو میرے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان جسے کہتے ہیں کہ معاشی بحران یا ایک بلا جو پاکستان پہ پڑ رہی تھی, اس کو جو ہے اس حکومت نے اس کا رخ تبدیل کر دیا ہے. ہم کراچی سے ہیں تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی ایک سمندری طوفان بن رہا ہے, 72 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں کراچی ہٹ کر جائے گا. لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ تبدیل کر کے کبھی بھارت کر دیتے ہیں, کبھی سری لنکا کر دیتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش کر دیتے ہیں. تو کراچی میں تو جب 2018 میں جب الیکشنز کے بعد جب یہ حکومت آئی تو اس وقت کچھ چیلنجز اسی طریقے سے تھے کہ ایسا طوفان آنے والا تھا اس ملک میں. سب سے پہلے تو ہم بینک کرپٹ ہو گئے ہوئے تھے اور جسے کہتے ہیں کہ بینک ڈیفالٹ ہونے والے تھے, ہمارے پاس قرضہ اتارنے کے پیسے نہیں تھے. پھر دوسری چیز خسارہ جو ہے وہ جو ہے $19 ارب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. تو پہلے اس حکومت نے کیا کیا کہ اس خسارے کو کم کر کے جو 30 جون 2021 کیا ہے وہ صرف $1.8 ارب رہ گیا. پھر دوسری چیز یہ کی کہ انہوں نے جس دن ٹیک اوور کیا تھا ان کے ہاتھ میں $16 ارب وہ آج ابھی جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آل ٹائم ہائی ہو گئے, $27.5 ارب کے قریب ہمارے ماشاءاللہ ریزروز پہنچ چکے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 3.5 مہینے کی امپورٹ, اس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہے $20.4 ارب, $7 ارب عوام کے ہیں. تو جو $20 ارب جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں یہ 3.5 ماہ کی امپورٹ کور کے برابر ہے. یعنی کہ اگر ہمارے 3.5, یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ 3 ماہ سے اوپر اگر کسی کا یہ رقم ہو تو وہ فائنینشلی اسٹیبل کنٹری ہوتی ہے. صحیح. اب آ جائے بات کہ یہ تو تھی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز. بالکل. اب اس کے بعد انہوں نے جو کیا کہ تاریخ کے بلند ترین جسے کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ, اس کے مسئلے تھے, تو انہوں نے مسائل حل کرنا شروع کر دیے ایک ایک کر کے. جیسے IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, ریپو ڈیک آپ کو پتہ ہے $5 یا $6 ارب کی پینلٹی لگ گئی تھی ہمیں, عالمی عدالت سے اس کو چھڑوایا, واپس کیا. کرے جو ہے اس پہ تقریباً $2 ارب کی پینلٹی تھی, اس معاملے کو بھی حل کیا. PIA جو ہے وہ جتنی بھی اسٹیل مل PIA, حالانکہ ابھی بھی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز لاس سے نہیں نکلی, لیکن انہوں نے ایسا ایسا ٹرن اراؤنڈ کر دیا. زرعی ترقیاتی بینک 4 سال کے پہلی دفعہ پروفٹ میں آ گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر دیکھیں تو یہ ان کے 3 سال
موسٹ ٹربولنٹ ٹائم تھا جس میں انڈیا نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا پاکستان پہ کہ جیسے اس نے کشمیر کی جب وہ آزادی سلب کی تو اس نے پاکستان پہ اٹیک کیا, یہ وہ پیریڈ تھا. پھر ایف اے ٹی ایف آپ کے سامنے ہے, آئی ایم ایف نے تاریخ کی سخت ترین شرائط رکھی کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ افغانستان ایشو پہ پریشر تھا. پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ جو زوال آیا کووڈ, وہ ہمارے اوپر بھی آیا. تو یہ 30 سالوں میں یہ ساری چیزیں, یہ کرائسس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آج یہ حکومت نے لا کے معیشت کو کھڑا کر دی ہے, یہ ایک معجزہ ہے, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. آئی ایم ایف کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی جو صورتحال ہے اس میں خاصی حد تک بہتری آئے گی, لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ریلیف یا یہ جو بہتری ہے یہ عام آدمی تک کب پہنچے گی. احتشام صاحب, ایف بی آر کے نئے چیئرمین اشفاق احمد صاحب بھی آج تعینات کر دیے گئے ہیں, دوسرا آئی ایم ایف کی طرف سے جو امداد دی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کر صورتحال میں کس حد تک بہتری دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جس طرح مزمل بتا رہے ہیں سونیا, اکنامک فرنٹ پہ سے ٹھنڈی ہوائیں تو آنا شروع ہو گئی, الحمدللہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. واقعی جس مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں یہ واقعی جس کو کہنا چاہیے پریشان کن مرحلہ تھا. دیکھیں اب 2-3 چیزیں ہیں جو تھوڑی سی پریشان کن ہے, میں چاہوں گا کہ مزمل بھی اس پہ ضرور بات کریں. اب یہ $2.7 بلین کی جو آئی ایم ایف کی امداد ملی ہے, یہ ایس ڈی آر ہے, اسپیشل ڈرائنگ رائٹس. یہ جو 140 ممالک ہیں آئی ایم ایف کے, یہ ان کو ملتی ہے بغیر کسی شرط کے, جب کوئی کسی طرح کی کیٹاسٹرافی آ جائے, کوئی مشکل وقت آ جائے. اب یہ کرونا کے کانٹیکسٹ میں ملی ہے. اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ $6 بلین کا 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام سونیا جو ہمارا ہے, اس کی دوسری قسط آنی تھی, وہ ذرا تیسری قسط آنی تھی, وہ عملہ رکا ہوا ہے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جی شرائط پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. ہمارے وزیر خزانہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں 150 بلین روپے کے نئے ٹیکس لگائیں, ہم نہیں لگائیں گے. بجلی کی قیمت بڑھائیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں بڑھائیں گے. بہرحال وہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرسیپشن اور امیج کیا ہے. اب آئی ایم ایف کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات آپ کے جب طے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک کلین بل آف ہیلتھ آپ کی اکانومی کو مل جاتا ہے, پھر ساری دنیا آپ سے کاروبار کرتی ہے, بائیلیٹرل کریڈیٹر بھی آتے ہیں, انویسٹر بھی, ورلڈ بینک بھی, باقی لوگ بھی. اب جہاں پہ یہ معاملہ رک جاتا ہے تو چیزیں جو ہے نا وہ کوئی اچھے پرائے میں نہیں دیکھی جاتی. تو یہی چیز مزمل میرا جو تھوڑا کنسرن یہ ہے کہ ایف بی آر کے جو نئے چیئرمین آئے ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے مشکل ہدف ہے, 5.6 ٹریلین روپیز کا جو ہے آپ کا ریونیو کا, پچھلے سال تقریباً 5.2 کے قریب کر لیا تھا. اسی طرح سے نئے ٹیکسز لگانے کی بات ہے. پھر ایک اور خبر جو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, جو آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات ہو گئے ہیں جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ڈاکٹر مسعود صاحب جو ہیں, وقار مسعود, اور وزیر خزانہ کے درمیان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اور یہ ہمارا جو یہ 2-3 ایشوز پہ جو معاملہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا نہیں, بالکل آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ سوال گردش کر رہے ہیں. پہلے تو میں کہتا ہوں ٹیکس پہ آ جاتا ہوں میں. جی, ٹیکس کا جو ہدف ہے 5.8 بلین جو ہے, وہ تو جو پہلے ماہ کی جو پرفارمنس ہوئی ہے 72 ارب روپے ٹارگٹ سے زیادہ کلیکٹ کیا. ٹھیک, 72 ارب روپے. اور پچھلے سال مجھے یاد ہے جب میں بجٹ میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں آپ کے پاس پریڈکٹ کر کے گیا تھا کہ 30 جون کو ہم ٹارگٹ میٹ کر دیں گے. جی جی کیا اس وقت جو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں اسٹار اسٹڈڈ جو اکانومسٹ تھے, وہ کوئی کہتا تھا 4200 کراس نہیں کرے گا, کوئی کہتا تھا 300 نہیں کرے گا, کوئی کہتا تھا 500 نہیں کرے گا, لیکن 4732. اچھا یہ تو ہو گئی پہلی بات کہ ٹیکس کلیکشن میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا مسئلہ کہ یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. یہی ہم کانفیڈنس لے کر آئی ایم ایف کے پاس 6 ریویو میں اگلے مہینے جانے والے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ٹیکس کی شرح نہیں ہے. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ٹیکس آپ نے اتنا اماؤنٹ جو ہے نا جمع کرنا ہے. اچھا اب یہ جو ہم نے جو حاصل کیا ہے تو ٹیکس کے معاملے میں تو شاید ہم آئی ایم ایف کو ٹھنڈا کر دیں گے کہ دیکھیں پچھلے سال کی آپ پریڈکٹ کر رہے تھے, ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا, ابھی بھی وی آر ویل آن ٹارگٹ. اور یہ میرے خیال سے اگست کا مہینہ بھی ختم ہو جائے گا, سپتمبر 10 سے ہوگی, تو دوسرے مہینے کی بھی کارکردگی سامنے آ جائے. ٹھیک, اب آ جائے دوسرا آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے سرکولر ڈیٹ کا. سرکولر ڈیٹ میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کو آپ کم کریں, بجلی کی قیمت بڑھا. پرائم منسٹر اس پہ نہیں. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آگے اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ پھر اس کے بعد اور مسائل ہو جائیں گے. اچھا اس پہ شوکت ترین صاحب کو اور ان کی انرجی ٹیم کو انہوں نے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں ادر میجر سے جو ہے سرکولر ڈیٹ کے پہلے بلیڈنگ کو روکیں, جو ڈرم میں سوراخ ہے اس کو روکیں. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی 30 جون کے نمبر آ گئے سرکولر ڈیٹ. حکومت کہہ رہی تھی
4 یا 8 جو ہے ہمارا سرکولر ڈیٹ 2.34 یا 3.8 ٹریلین ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے, 100 ارب روپے اس سے کم آ گیا. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ملک میں کیونکہ معیشت کا پہیہ چلا ہے تو بجلی زیادہ استعمال ہونے لگ گئی ہے, تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نیچے سے بیس لائن ٹیرف کو بھی بڑھا دیے, جو لائف لائن جو کنزیومر تھے ان کے ٹیرف کو بھی بہتر کر دیا. تو اب کچھ اصلاحات ایسی ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جس سے سرکولر ڈیٹ کا جو کوانٹم تھا بہت بڑا, اور پھر آئی پی پی کا ایگریمنٹ بھی ہو کے بھی افیکٹو ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے کافی بہتر پوزیشن کے ساتھ جائے گی, لیکن کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تیسری چیز یہ کہ جو میں نے حکومت کو بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ نے دیکھیں آئی ایم ایف کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ اس طریقے سے چلیں کہ آپ ساتھ بھی لے کے چلیں اور نہ بھی چلیں. وہ حفیظ شیخ نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, حفیظ شیخ صاحب نے 2020 فروری سے لے کے 2021 مارچ تک کوئی قسط نہیں لی تھی اور ان کے اہداف حاصل کرتے گئے. کیونکہ آئی ایم ایف اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال صرف $500 ملین آیا تھا, ہمیں چاہیے تھا تقریباً 2 ارب ڈالر, لیکن ہم نے ادر سورسز سے پیسہ جنریٹ کر لیا تھا. یہی کام انہوں نے بھی اگر آپ نظر دوڑائیں انہوں نے کیا, انہوں نے یورو بانڈ کیا $2 ارب کا, پھر $1 ارب کا یورو بانڈ کیا, اب اللہ کی طرف سے $2.7 ارب کے ایس ڈی آر اور آ گئے. ٹھیک ہے, اب اس کا بفر بہت اچھا کریٹ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف پروگرام کو چھوڑنا جو ہے نا وہ غلطی ہوگی. آئی ایم ایف کو ریویو میں جائیں, وہ زیادہ سے زیادہ آئی ایم ایف ریویو کرے گا, آپ کی کس ریلیز نہیں کرے گا, آپ کو پیسے ملے نہ ملے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ساتھ لے کر چلنا ہے. مزمل اسلم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا, مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت مستحکم ہونے کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف ڈالر جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا, تقریباً 164 پر پہنچ گیا ہے. تو آئی ایم ایف کی جو امداد دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد روپیہ مستحکم ہوگا, ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی؟ دیکھیں سونیا, یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے نا انفلوز اور آؤٹ فلوز, جو پیسہ ڈالر باہر سے آتے ہیں اور یہاں سے جو ڈالر باہر چلا جاتا ہے, جو کاروبار لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں پورٹفولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ لے کے چلے جاتے ہیں. پھر ایف ڈی آئی بھی ہماری 25-30% کم ہو گئی ہے. ظاہر ہے ملک کے حالات, اوورآل ریجن کے جو حالات چل رہے ہیں, کرونا کے کانٹیکسٹ میں سارے لوگ ہی مارے گئے ہیں, سب کے لیے مشکلات ہیں. لیکن اب یہ باہر ہے, ظاہر ہے پرسپشن پہ چیزیں چلتی ہیں. $2.7 بلین آنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس پہ بریک لگے گی اور ہوپ فلی یہ نیچے آئے گا. میرے ذہن میں مزمل صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ابھی آپ نے اصلاحات کا ذکر کیا تھا, یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. انرجی سیکٹر میں جس طرح ریفارمز ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں بگسٹ ہول یہی ہے. اب یہ آج کا نہیں ہے, یہ برسوں کا معاملہ کیا ہوا ہے. ایک یہ, دوسرا یہ ہمارا ایف بی آر جو ہے نا, یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. شبر زیدی صاحب روتے چلے گئے, اس کے بعد 2-3 اور لوگ بھی آئے, اب ایک نئے آدمی کو لگایا گیا ہے. جو اندر کے لوگ لگائے جاتے ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے جو بندہ لگایا جاتا ہے تو ایف بی آر کے اندر لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہتے ہیں کم از کم یہ 16% 17% ہونا چاہیے, جو تقریباً 11.5-12% تک کا ہے, یہ کیسے بڑھے گا, اور یہ انٹرنل ریفارم کیسے, ایف بی آر کو کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کافی, یہی وجہ ہے کہ 7واں جو ہے انہوں نے ایف بی آر کے چیئرمین چینج کر دیا. اگر آپ 2-3 چیزیں دیکھیں, زیادہ بڑی نہیں میں بات کروں گا. ایک ٹیکس ریفنڈ, جی مجھے اچھی طرح پتا ہے, جب ہم اپنے دوستوں سے لوگوں سے ملتے تھے, لوگ کہتے تھے ٹیکس ریفنڈ ہمیشہ ملتا ہے, لیکن ایف بی آر والے 50% 40% رشوت مانگتے ہیں. کہ یعنی کہ اگر آپ کی 10 لاکھ روپے ریفنڈ ہے تو جو آپ 30 سے لے کے 50 لاکھ روپے رشوت دے دیں, صبح لے لیں. پھر اس میں بھی بےایمانی ہوتی تھی. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں ایف بی آر میں جو بغیر جو ہے ہیومن انٹریکشن کے آپ کے ساتھ صحیح ہونا شروع. اور یہ انکم ٹیکس ریفنڈ مزمل یہ ایڈوانس ٹیکس ہی ہوتا ہے نا, جو ایکسپورٹر سے باقی لوگوں سے لیا جاتا ہے. جی وہ پہلے نہیں دیتے تھے نا, ایف بی آر والے لے کے بیٹھ جاتے تھے. پچھلی حکومت جو ہے اپنے ٹیکس کا ہدف بڑے بڑے دکھاتی تھی, کیونکہ ٹیکس کا ہدف جب یہ ایڈوانس ٹیکس واپس کر دیتے ہیں تو ایک وہ اصل چیز ہے. اگر آپ 30 جون کا نمبر دیکھیں, 251 ارب روپے ٹیکس ریفنڈ دیا, کبھی نہیں ہوا ون گو میں. جی ہاں ون گو میں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے فائر فائٹنگ دیکھیں, یہ ایف بی آر کا میس بھی جو ہے نا بہت بڑا اور بہت پرانا ہے. اور اس میں آپ یقین جانے کہ جتنے کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ میڈیکل کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, میری تو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ٹیکس ایویلویٹ کرتے ہیں بیٹھ کے, ساری کی ساری جو ہے نا وہاں سے بلیک میلنگ, ہراسمنٹ وغیرہ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایف بی آر کے لیول پہ مسئلہ اور ایک کیو بلاک کے لیول پہ مسئلہ ہے.
اور ایک پھر کیوب سے پرائم منسٹر لیول کے درمیان کا مسئلہ ہے. اتنی زیادہ پالیٹکس ہے, اتنی زیادہ شکایتیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے شوکت ترین صاحب کراچی اسٹاک ایکسچینج اور فیڈریشن کراچی آئے ہوئے تھے, اور ساتھ وقار مسعود صاحب بھی تھے. اب 2 دن کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں کے اختلافات ہو گئے اور ایک نے استعفا دے دیا, اور اس کے بعد ایف بی آر چیئرمین بھی چینج ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس دفعہ ایف بی آر سے معاملہ نہیں اٹھا, ایف بی آر کا ہوا پرابلم کیا کہ سافٹ ویئر ہیک ہو. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک ایف بی آر چیئرمین لگا ہی 2 مہینے پہلے ہے, وہ اپنی ٹیکس کلیکشن کی طرف جائے گا یا وہ سافٹ ویئر کی طرف جائے گا؟ اب کیا وہ بلیم گیم شروع ہو. ہمیں جو ہے ایک ایسی چین آف کمانڈ بنانی پڑے گی اور اونرشپ لینی ہوگی. اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتا ہے, اس کو ایز اے لیڈر اونرشپ لینی ہوگی. وہ لیکنگ ہے. جب تک آپ وہ نہیں لیں گے آپ کے مسائل چلتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا مزمل اسلم صاحب, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ اکانومی گرو کر رہی ہے, امپورٹ ایکسپورٹس کا بیلنس ٹھیک ہو گیا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن دوسری طرف مسئلہ کہاں ہے؟ واٹ وینٹ رانگ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے. اگر معیشت مستحکم ہو رہی ہے تو پھر یہ کیسے کنٹرول ہوگی؟ اس کے لیے پھر کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ معیشت جب مستحکم ہوتی ہے تو لوگ زیادہ خریدتے ہیں. جب زیادہ خریدیں گے تو وہ چیز اگر کم پیدا ہوگی تو اس کا ریٹ ویسے ہی بڑھ جائے گا. تو مہنگائی ایک تو یہ وجہ سے ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے کہ کچھ سپلائی چین پرابلمز آ جائیں, یعنی کہ وہ چیز ایک آتی تھی نارمل طریقے سے, ایک دم اس کی سپلائی بند ہو جائے. اور تیسرا, اگر عالمی مارکیٹ میں اس کے ریٹ تبدیل ہو جائیں. تو جو پیٹرول ہے, احتشام صاحب نے آپ کے ساتھ بہت سارے پروگرام کیے ہوں گے, اس وقت حکومت نے اپنا 30 روپے جو پیٹرول کا جو کمپوننٹ ہے جو لیتی تھی ٹیکس پیٹرولیم لیوی, وہ 0 کیا ہے. اور بلکہ سیلز ٹیکس بھی جو ہے 17% جو ان کو قانون اجازت دیتا ہے لگانا, وہ بھی جو ہے 11 سے 15%. ٹھیک ہے, تو یہ وجہ. معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارا آج کا پروگرام فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.